बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम, हारून रशीद, जफर हिलाली हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज़ पर बात करेंगे कि गैलप के हालिया सर्वे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का पल्ला भारी रहा। 58% पाकिस्तानी इमरान खान साहब की कारकर्दगी से मुतमईन नजर आते हैं। शहबाज शरीफ मकबूलियत में अपने बड़े भाई नवाज शरीफ को पीछे छोड़ गए, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कारकर्दगी के आखिरी नंबर पर रहे। गैलप के इस सर्वे को सामने रखते हुए हमारे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद होंगे, एग्जीक्यूटिव पिलडेट हैं। इनसे मुतालिक भी बात करेंगे और तमाम तर सूरत हाल पर इनका तबसरा लेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि डॉलर आसमान की बुलंदियों को छूने लगा, रुपए की कदर का गिराफ मुसलसल नीचे है। हुकूमती ओहदेदार जिम्मेदारी स्टेट बैंक के कंधों पर डालकर खुद को बरियो जिम्मा करने लगे। गरीब अवाम बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल का मौजूदा मईशत और इसके साथ साथ गरीब अवाम पर क्या असरात मुरतब होंगे, इससे मुतालिक भी तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून ने भी ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी को लाहे अमल बनाने की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। जो जमातें एहतजाज और धरने की मुखालिफ थी, आज खुद ये सब करने चली हैं। इनसे कहेंगे कि अपना शौक पूरा कर लें। शाह महमूद कुरैशी ने भी बता दिया। सवाल यह है कि क्या जेल की सलाखों के पीछे बैठे नवाज शरीफ और करप्शन केसेस का सामना करने वाले आसिफ अली जरदारी अवाम को तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर लाने में कामयाब हो सकेंगे? इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, मगर सबसे पहले हारून साहब गैलप के हालिया सर्वे से मुतालिक बात करेंगे। पाकिस्तानी अवाम तो खान साहब से काफी मुतमईन है, लगता है मौका भी मिलना चाहिए उन्हें। नहीं ऐसा नहीं है। अभी देखिए इंटरप्रेट करने की बात होती है। एक तो कल हमने कहा था, अब हम तो चलाते नहीं हैं, पिछले क्लिप में दिखाते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता लोग हुकूमत उखाड़ फेंकने की हमायत करें। इमरान खान साहब ने जब कोशिश की थी तो भी लोगों ने इसे पसंद नहीं किया था। हुकूमत को बने हुए 8-9 महीने हुए और जाहिर है लोगों ने। दूसरी एक शख्सियत परस्त कौम है, यानी ये नवाज शरीफ को अब भी याद करते हैं, उसकी भी एंडोर्समेंट है। इमरान खान की उससे ज़्यादा है। इमरान खान ज़्यादा करिश्मेटिक है और अब भी कुछ उम्मीदें वाबस्ते हैं उसे, लेकिन पॉपुलैरिटी जो नवंबर में थी उससे आधी रह गई है। ये लम्हा फिक्रिया है, ज़्यादा ऐसे थोड़ी है। दो बातें और याद रखें, वैसे ज़्यादा अहमद बिलाल महबूब साहब ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, तजिया उनका काम है और एक्सपर्टीज़ है उनकी। एक तो ये सर्वे उस वक्त हुआ था जब तैयारा मार गिराया गया था, इंडिया का पायलट उनका पकड़ लिया था और बड़ी दानाई और हिकमत से जंग टाल दी गई थी, टालने की कोशिश की जा रही थी और लोग इस पे बहुत खुश थे कि हमें बचा लिया गया। और इस हाल में कौम को बचा लिया गया है कि इंडिया कोई यानी हमें धमका नहीं सका। बहुत पाकिस्तान की पोजीशन जो नफसियाती तौर पे एक बड़ी यानी ऐसी कैफियत थी कि लोग बड़े शादां थे, बहुत खुश थे लोग। दूसरी बात ये याद रखिए कि बाजवा साहब का मिले हैं 74% जो है एंडोर्समेंट 74% है। इसका मतलब क्या है, इसी पस मंज़र में उसको देखें। खान साहब के लिए ये अलार्मिंग है। मोहलत देने के लिए लोग तैयार हैं, ये बिल्कुल वाज़ेह है। मोहलत देने के लिए तैयार हैं। अगर उनकी पॉलिसियों को एंडोर्स करते हैं तो नवंबर से लेकर अब तक पॉपुलैरिटी उनकी कम कैसे हो जाती। एक और बड़ी दिलचस्प बात है, लोग इमरान खान को अलग देखते हैं, हुकूमत को अलग देखते हैं। हुकूमत से लोग खुश नहीं है। अच्छा, अब वो जो खबरें जो छपवाने वाले हैं और जो छापने वाले हैं उनके भी अपने कमालात होते हैं। आपको बताइए कि वो बुज़ार बहुत पॉपुलर है और भाई उसकी पॉपुलैरिटी शहबाज शरीफ कभी 50% से नीचे गई नहीं। आखिरी साल में 50% थी, 55% था, अब 55% पे है। अच्छा, अब जब इसका मुआवजा आप उन लोगों से करेंगे जो सिरे से कोई काम नहीं करते या चोरी चकारी करते हैं, बाज नाम लिए बगैर मैं कहता हूँ, तो जाहिर है उस्मान बुज़ार ठीक है। उस्मान बुज़ार चोरी चकारी तो नहीं करता, शरीफ आदमी है, सादा सा है, किसी पे रौब नहीं डालता, तो जाहिर है उससे तो ज़्यादा हो गए। अब 55% और 37% में बहुत फ़र्क होता है। और जो देखिए ये कुछ चीज़ें आम लोग नहीं समझते हैं, कुछ चीज़ों में उनकी राय बहुत ही अच्छी होती है। मसलन ये कि लोग उखाड़ पे छाड़ नहीं चाहते, लोग जानते हैं अनारकी कितनी खतरनाक है। हुकूमतों को आए दिन नहीं बदलना चाहिए। मैंने कल आपसे कहा इमरान खान साहब के पास मैं गया, मैं जाना नहीं चाहता, गया और कहा कि धरना नाकाम होगा। ये आप लिख लें,
یہ لونڈے لپاڑے یہ لفظ میں نے استعمال کیا، یہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. محمود شاہ صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے. خیر انہوں نے میری بات نہیں مانی اور بھی کسی کی نہیں مانی. لوگ نہیں چاہتے حکومت بدل دی جائے، مگر حکومت ان پاپولر ہو رہی ہے. شخصی طور پر لوگ ان کے خلاف نہیں ہیں، ان سے توقع رکھتے ہیں، مگر حکومت کے لحاظ سے. اور یہ اپریل میں ہوا تھا، یہ یاد رکھیں. یہ اپریل میں ہوا تھا، مگر خان صاحب سے نالانی ہے، مگر ان کا حکومت چلانے کے طریقے سے کچھ زیادہ خوش بھی نہیں ہے ہلالی صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ماننا پڑے گا کہ یہ پریس جو ہے اینٹی خان پریس، میں ہاسٹائل پریس، میں نہیں کہتا اینٹی خان مگر ہاسٹائل پریس. کتنے اخبار ہیں جو ان کے خلاف ایڈیٹوریلی لکھ رہے ہیں، کافی. تو دیٹ ہیز ناٹ ہیلپ، دیٹس ناٹ گڈ. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب ایموشنلی اپیل کرتے ہیں لوگوں کو، اور ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیپبلٹی ان کا جو ہے وہ آئی ایم افریڈ وہ سنک ہو رہا ہے. جب آپ 9 مہینے میں ایک پورا کیبنٹ چینج کر دیں آلموسٹ، تو کیا سمجھیں گے لوگ کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کس کو اپوائنٹ کرنا کس کو نہیں اپوائنٹ کرنا. مگر پھر بھی پاپولر ہیں، ایماندار ہیں، یہ پرسیپشن ہے. اور کوئی اور لیڈر نہیں ہے پولیٹیکل لیڈر جو ان پاپولیرٹی ان کے نزدیک ہے. تو میرے خیال میں ہی شوڈ ناٹ وری، ان کو فکر مند اس بات پہ نہیں ہونا چاہیے. مگر جب ہم اور چیزوں پہ بات کرنے لگیں گے، خاص طور ڈالر پہ اور ان کی جو چال ہیں اور حرکتیں ہیں، اس پہ میرے خیال میں ہم لوگ پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ وہ بہتر ہو سکتے. کیا واقعی فکر مند نہیں ہونا چاہیے؟ ویسے احمد بلال صاحب بھی ہمارے ساتھ، ہارون صاحب موجود ہیں. نہیں، فکر مندی تو وہ عالی جناب کو ہوتی ہی نہیں ہے. وہ ایسی خوش فہمی ان کے اندر پائی جاتی ہے اور ایسی پر اعتماد ہے. یہی تو سارا مسئلہ ہے. مردم شناس نہیں ہے، معاملہ فہم نہیں ہے، اور خوش آمدی ارد گرد خوب جمع رکھتے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے. چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیسی اچھی مثال انہوں نے دی کہ ریگن کام ہی نہیں کرتا تھا کوئی. کیا تھا؟ ہی واز اے ویری گڈ کمیونیکیٹر. اس کلچر کا آدمی تھا، لوگ اسے پسند کرتے تھے. ایک عام امریکی وہ لگتا تھا، اور کانفیڈنٹ تھا، وہ پرعزم تھا. مگر کام تو کام کرنے والے کرتے تھے رہے. یہاں وہ صورتحال نہیں ہے. یہاں آپ کے پاس حفیظ شیخ صاحب ہیں جو پاکستان کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہیں جیسے کانگو کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اور تاجروں کو آج ڈانٹا انہوں نے. تاجروں کو اس وقت ڈانٹنا چاہیے، انہیں اعتماد میں لینا چاہیے، ان کی سپورٹ سیکھ کرنی چاہیے. بلال محبوب صاحب چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایگزیکٹو پلڈیٹ، ان سے بات کریں گے. احمد بلال صاحب، جس طرح سے ہارون صاحب نے کہا کہ خان صاحب کی شخصیت کچھ اس طرح سے ہے کہ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، شخصیت کافی ہے یا پالیسی پر بھی نظر کرنی ہوگی؟ کیونکہ نومبر کے مقابلے میں اب کی بار خان صاحب کی جو مقبولیت ہے اس کا گراف آدھا رہ چکا ہے. جی یہ بات درست ہے. یہ فرق ہمیشہ عمران خان صاحب کی ذاتی مقبولیت کا اور ان کے الیکشن جیتنے کی صلاحیت کا ان کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی یہ رہا ہے مسئلہ. ان کو ذاتی طور پہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں، لیکن ان کی الیکشن کے اندر کامیابی کا معاملہ ہمیشہ سے مشکوک رہا ہے. تو اس وقت بھی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ وہ ذاتی طور پہ تو مقبول ہیں لیکن اس کی حکومت مقبول نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ کیا انہیں پریشان ہونا چاہیے یا خوش ہونے چاہیے؟ آپ نے اس سوال کا جواب تو دیا، لیکن اس پہ ذرا مزید روشنی ڈالیں کہ کتنی مہلت لوگ انہیں دینے کے لیے تیار ہوں گے. دیکھیے ایک سوال اس مہلت کے بارے میں بھی اس سروے کے اندر ہے، اور وہ بھی میرے خیال میں بہت باعث تشویش ہے. کچھ 74% کے قریب لوگ ہیں جو ان کو 2 سال سے زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ لوگ تو انہیں 1 سال بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اگر وہ تعداد جمع کر لی جائے تو وہ 74% بنتی ہے جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم انہیں 2 سال سے زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے. تو میرے تو خیال ہے کہ یہ سروے سوائے عثمان بزدار صاحب کے اطمینان کے علاوہ باقی حکومت کے لیے یا عمران خان صاحب کے لیے یہ باعث اطمینان نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں. اور بزدار صاحب کا معاملہ البتہ میرے لیے تھوڑا سا حیرانی کا باعث ہے کہ تمام صوبوں میں اور یہ پورے ملک کے بیسس پہ لوگوں سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کس صوبے کے چیف منسٹر کی پرفارمنس کو اپروو کرتے ہیں اور کتنے لوگ اس کو ڈس اپروو کرتے ہیں.
تو سب سے زیادہ اپروول ریٹنگ جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کی ہے 37%. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ ڈس اپروول ریٹنگ بھی عثمان بزدار صاحب کی ہے. یعنی انہیں ناپسند کرنے والے لوگوں کی پرسنٹیج 31% ہے, جو چاروں صوبوں میں سب سے زیادہ ہے. یعنی مراد علی شاہ صاحب ہیں جو ہیں, ان کو ناپسند کرنے والے لوگ بھی بزدار صاحب سے کم ہیں, اگرچہ اس میں نمبر 4 پہ مراد علی شاہ ہیں. لیکن ایک چیز اور میں بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کی کارکردگی کا موازنہ کیا ہے, اس میں ایک غلطی کی ہے. اس نے اپروول ریٹنگ میں 3 چیزیں ہیں, بہت اچھی اور مناسب. تو جب انہوں نے کمپیوٹ کی ہے اپروول ریٹنگ تو مناسب کو شامل نہیں کیا. تو مناسب کو اگر شامل کر لیا جائے اپروول ریٹنگ میں تو مراد علی شاہ صاحب نمبر 4 پہ نہیں ہے, نمبر 2 پہ ہیں. خیبر پختونخوا تیسرے نمبر پہ ہے, اور چوتھے نمبر پہ بلوچستان کے کمال شاہ صاحب ہیں. جی ہاں, جام کمال صاحب ہیں. تو یہ بیسیکلی بزدار صاحب والے معاملے پہ احمد بلال محبوب صاحب آپ کو حیرت نہیں ہوئی؟ ان کا تاثر اچھا ہے احمد بلال, ان کا جام کمال کا, لیکن وہ ہر ایک وہ تیسرے پہ ہیں یا کہیں چوتھے پہ ہیں. تاثر ان کی شخصیت کا بہت اچھا تھا. جی, ذاتی تاثر تو بہت اچھا ہے, لیکن ان کی پرفارمنس کے بارے میں میں جب بلوچستان گیا تھا تو وہاں پہ بھی ان کی پرفارمنس کے بارے میں کچھ جنرلی بہت اچھی رائے نہیں تھی. اگرچہ ذاتی طور پہ ان کے بارے میں لوگ اچھا تاثر رکھتے ہیں کہ بہت اچھے آدمی ہیں, بہت ملنسار ہیں, بہت شریف آدمی ہیں, مذہبی آدمی ہیں, لیکن ان کی حکومت کی پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے تو پرفارمنس کے بارے میں جنرلی میرے خیال میں یہی تاثر ہے. اچھا یہ مجھے بتائے, آپ تو نیشنلی یہ پول کرتے ہیں, تو پنجاب میں جو لوگ ہیں ان کو کیا پتا کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے, آپ کا بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, اور بلوچستان میں کیا ان کا کرائیٹیریا ہے ایویلیویشن کرنے کا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس قسم کے پول سے کیا ہم حاصل کر رہے ہیں. ہاں, اگر آپ کنفائن کرتے پنجاب کو اور ایک خاص طبقے کے لوگ پڑھے لکھے جو پڑھتے ہیں اور جو ڈسکریمنیٹ کر کے ایک فیصلہ پہ آتے ہیں, وہ تو ٹھیک ہوگا. عام آدمی کو پوچھنا, آئی تھنک اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. اس کو خود نہیں پتا کیا اچھا ہے اس کے لیے. یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے ہلالی صاحب جو آپ کا ہے, لیکن آفٹر آل لوگوں کو الیکٹ بھی تو یہ عام لوگ ہی کرتے ہیں نا. آج اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں تو وہ ان عام لوگوں کے ووٹوں سے ہی بن کے وزیر اعظم بنے ہیں. اور اگر یہ تھیسس ایکسیپٹ کر لیا جائے کہ عام آدمی کو کچھ پتہ نہیں ہے تو پھر تو عمران خان صاحب کا الیکشن بھی کچھ نہیں ہے, وہ بھی غلط تھا, پھر تو سارا کچھ ہی غلط ہے. لیکن میرے خیال میں ہمیں تو اسی کو ایکسیپٹ کر کے آگے چلنا ہے کہ جو عام لوگ ہیں اور جو خاص لوگ ہیں سب کا ووٹ برابر ہے, اور یہ جو اوور آل میجورٹی ہے وہی ڈٹرمن کرتی ہے. تو یہ بات آپ کی جو پہلے آپ نے کہی تھی وہ اپنی جگہ درست ہے کہ یہ بہت جاننا دلچسپی کی بات ہوگا کہ اپنے صوبے کے لوگوں کا اپنے صوبے کے چیف منسٹر کے بارے میں کیا خیال ہے. یہ جو پرسنٹیجز ہیں یہ تو پورے ملک کے بیسس پہ ہیں. تو میں نے آج بات کی تھی گیلپ والوں سے, تو انہوں نے اس کی تفصیلات غالباً وہ کل ریلیز کریں گے کہ اپنے صوبے کی ریٹنگ کیا ہے. تو غالباً پھر شاید ہم زیادہ بہتر کہہ سکیں گے, اور آپ کے سوال کا جواب بھی اسی کے اندر ہوگا. لیکن پورے پاکستان کا تاثر جو ہے پورے چیف منسٹرز کے بارے میں وہ تو یہی ہے جو اس وقت دیا گیا ہے. چلیے ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کے لیے ابھی تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. ہر صوبے کے عوام کے حوالے سے بہت سی چیزیں وضاحت کے ساتھ مزید سامنے آئیں گی. احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, آپ کا بے حد شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک کی جانب چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس ڈالر کی بات کریں گے جو کہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا ہے. چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بات کریں گے ڈالر کی جو کہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا ہے. ہلالی صاحب, ہو کیا رہا ہے, کہاں تک یہ ڈالر جائے گا؟ غریب عوام کیا کرے؟ بلندی ڈالر تو بلو سی لیول تھا, اب دیکھیں کہاں پہ چلا گیا. نہیں تو بلو سی لیول اتنا ہی برا ہوتا ہے نا.
ہاں یہ تو بالکل ہی غلط تھا. ڈالر بالکل صحیح ہو رہا ہے ڈالر کے ساتھ. اسٹیٹ بینک کا ریٹ 141.36 ہے اور انٹر بینک ریٹ میرے خیال میں 146 ہے آلموسٹ. اور اگر انٹروین کرنا چاہتی ہے میں نہیں سمجھتا ہوں بینک کرے گی, اور نہیں کرنا چاہیے. اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک نیچرل لیول ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ایک آرٹیفیشل لیول نہ ہو. بڑی اچھی بات ہے. تو اگر نیچرل لیول ہونا ہے تو کبھی تھوڑا سا انٹروین کر کے تھوڑا سا اگر سمودن آؤٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, بٹ دیر از نو نیڈ فار میسو انٹروینشن. یہی انٹروینشن جو دار نے کر کے تباہ کر دیا پاکستان کی اکانومی کو. $15 ملین اس نے پھینکا اس پہ, اور کیا نتیجہ نکلا؟ $15 ملین ہمارے غائب ہو گئے. اور اس کے علاوہ امپورٹس کا تو ہر چیز امپورٹ ہونے لگ گیا. جیسے میں نے اس دن کہا تھا ٹوتھ پکس ٹو کیٹ فوڈ. تو میرے خیال میں آرام سے کام ہونا چاہیے. اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے عمران خان صاحب کو کیا ضرورت تھا ایکسچینج ڈیلرز کو بلائیں؟ بھائی یہ پرائم منسٹر کا کام ہے, یہ گورنر آف دا اسٹیٹ بینک کا بھی کام نہیں ہے, یہ کلارک کا کام ہے اسٹیٹ بینک میں. اگر آپ کچھ ایکسچینج والوں کو کچھ کہنا چاہتے ہیں, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کو؟ وہ تو پکڑ کے ڈالر رکھیں گے, اس لیے ان کو پتہ نہیں ہے کہ اور ڈیویلیویشن ہونا ہے کہ نہیں. دے ہیو ڈفرنٹ کانسیپٹس. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ طریقے سے اس اکانومی کو ہینڈل کریں نیچرلی. جب وہ دیکھیں گے کہ نیچرل لیول پہ آ گیا ہے ڈالر, ریئلسٹک لیول پہ آ گیا ہے, وہ خود اپنے جو بچائے ہوئے ڈالر رکھے ہوئے ہیں, جو ہولڈ کر کے چھپا کے رکھے ہیں, وہ خود مارکیٹ میں وہ لے آئیں گے, کہیں گے یہ لیول ٹھیک ہے, یہ اس لیول پہ ہونا چاہیے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اور بھی میں کچھ کہوں گا مگر لیکن آپ جو بات کر رہے تھے خان صاحب سے ریلیٹڈ, لیکن حماد اظہر صاحب نے آج یہ کہا ہے ہلالی صاحب کہ روپے کی قدر سے کمی سے متعلق نہیں بلکہ کرنسی سمگلنگ سے متعلق پرائم منسٹر نے بلایا تھا اور ان سے بات ہوئی تھی. لیکن عوام غریب ہے, وہ متاثر ہوں گے, تو وزیر اعظم کو نوٹس لینا پڑے گا. دیکھیے یہ اصول دیکھنا چاہیے, اصول کو دیکھنا چاہیے ود آل ڈیو ریسپیکٹ. یہاں میں ایگری کرتا ہوں کہ ڈار صاحب نے مصنوعی طور پہ رکھا, اور ان دی لانگ رن اگر دیکھا جائے تو ملک کی معیشت کو بہت شدید نقصان پہنچا ہے. اس ساری مصنوعی فگرز بھی فج کرتے تھے, وہ بے پناہ قرضے لیے, یعنی مہنگائی کو روکنے کے لیے, اور ڈالر کی قیمت مصنوعی طور پر کم رکھے, بے پناہ قرضے لیے. اور یہ یاد رکھیے کہ ان کے جاتے ہی شروع ہو گیا تھا سلسلہ پرائز بڑھانے کا. مجھے بعض اب آپ بتانے میں کوئی حرج نہیں. ہارون اختر صاحب سے میں نے پوچھا, ابھی افواہیں پھیل رہی تھیں, انہوں نے کہا 10 سے 15% بڑھائیں گے. یہ اس وقت فیصلہ یہ تھا. پھر بڑھتا گیا, پھر مفتاح اسماعیل صاحب کے زمانے میں اور بڑھ گیا, پھر خیر ان کے آنے کے بعد تو پھر کوئی گرفت رہی ہی نہیں حالات پہ, اور لوگوں کو اعتماد ملے. لوگوں کو بتائیں تو صحیح کیا کرنا چاہتے ہیں. اور اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ ڈالر کی جو اصل قیمت ہے اس پہ اسے ہونا چاہیے. انفلیشن کا فرق ہے بہت مصنوعی طور پہ نہیں, مگر کتنا, کیا لوگوں کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ افواہیں پھیلائیں اور اس کی پرائز جہاں چاہیں لے جائیں؟ کیا اس جو غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے والے ہیں, ایک وفاقی وزیر نے کہا تھا یہ 150 پہ جائے گا, اس بیان سے بہت شدید نقصان پہنچا تھا. کوئی طریقہ کار, کوئی قوم کو اعتماد میں لینے کی سب سے اہم بات ہے لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ بھائی یہ صورتحال ہے. پھر یہ مت بھولیے کہ یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے, یہ خوف پیدا, گھبراہٹ میں لوگ بعض فیصلے کرتے ہیں, اس گھبراہٹ سے بعض لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ جو بورڈ آف گورنرز ہے, اس کا ایگزیکٹو بورڈ ہے IMF کا, اسے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. انہوں نے ہمیں لٹکا رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیدہ دانستہ وہ ہماری اکانومی کو خراب کرنا چاہتے ہیں, وہ ہم سے ناراض. اس کا فیصلہ کرنے کے لیے بہت وقت نہیں چاہیے. They know it کہ اس سے خرابی ہو رہی ہے, مہنگائی ہو رہی ہے. ڈالر کی قیمت بہت کم نہیں ہونی چاہیے, لیکن ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستانی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ رائز اینڈ فال آف دا کرنسی. دیکھیے میں آپ کو 3 ایگزامپلز دیتا ہوں ہماری تاریخ میں. نمبر 1 منموہن سنگھ, آپ کو ہندو ریٹ آف گروتھ 20 سال سے 2% 3% پہ گرو کر رہا. اس نے آ کے کرنسی کو کھول دیا, مارکیٹ کو کھول دیا, ریسٹرکشنز لفٹ کیا, اب ان کی 7% گروتھ ریٹ ہو رہی ہے. ڈین سیاؤ پنگ جو کام کیا, انہوں نے آ کے ریولوشنائز کر دیا چائنیز کی اکانومی کو. اور جو آدمی کنٹرولز, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیسے باہر نہیں بھیجنے دو. اچھا اگر آپ مجھے پیسے باہر نہیں بھیجنے دیں گے تو میرے کو کیا ضرورت ہے پیسے باہر سے, کون اندر کون بھیجے گا پیسے؟ پھر تو کوئی نہیں بھیجے گا. ہاں وہ کہے گا بھائی یہ روک دیں گے مجھے باہر کے لیے. علی صاحب آپ کی اجازت سے
مطلب جہاں جتنے چاہے پیسے بھیج دیں. یہ جو آزادی ہے مثلا بعض لوگ تو پیسے باہر سے منگواتے ہی نہیں بھائی ہیں. اگر نیچرل ریٹ ہے تو دے ول فائنڈ دے ول ڈسکور کہ اس میں منافع نہیں ہے. گفتگو میں عدنان عادل آپ صاحب سمجھ بھی گئے ہمیں نا جوائن میری کر بات. چکے ہیں. عدنان عادل صاحب کو آپ بھول ہی گئے. بالکل سینئر جرنلسٹ ہیں عدنان عادل صاحب, وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں, انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے. عدنان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہاں پر ہارون صاحب کہہ رہے تھے جو بھی معاملہ ہے عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے. یا تو پارلیمنٹ شور مچا رہی ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, خان صاحب وہاں نہیں جاتے, وہاں اعتماد میں نہیں لیتے, عوام کو کیسے اعتماد ملیں گے؟ بات یہ ہے کہ معاشی معاملات بڑے ٹیکنیکل ہوتے ہیں, عوام کو سمجھانا بھی خاصا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ کہ کوشش تو کرنی چاہیے. اب یہ دیکھیے جب جس ملک کا تجارتی خسارہ بہت زیادہ ہوگا اس کی کرنسی تو نیچے جائے گی, یہ تو لازمی بات ہے, دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی. اب آپ کا 37 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ تھا اور آپ سوچیں کہ آپ کا روپے جو ہے وہ قائم رہے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے بہت عرصے تک مصنوعی طور پہ اس کو روکا, اور حلالی صاحب 16-17 ارب ڈالر کہہ رہے تھے, میں نے 22 ارب ڈالر تک کا فگر پڑھا ہے. 22 ارب ڈالر جو ہے مارکیٹ میں پھینکے گئے پچھلے دور میں. اس کو آرٹیفیشلی اوپر رکھنے کے لیے آپ کو ایئرپورٹس گروی رکھے, آپ نے اپنے موٹر ویز گروی رکھی, اپنی بلڈنگز گروی رکھی اسلام آباد کی, اور بھاری بھاری قرضے لیے سود پہ غیر ملکی, تاکہ یہ ایک مصنوعی طور پہ ببل کریٹ ہو ترقی کا. آج پھر عمران خان بھی وہی رستہ اختیار کر لیں, جی ٹی روڈ کو گروی رکھ دیں, وابڈا ہاؤس کو گروی رکھ دیں, ریلوے ٹریک کو گروی رکھ دیں, تو پھر یہ معاملات چلتے رہیں گے جیسے پہلے چلتے رہے. کب تک آپ اپنی پوری قوم کو گروی رکھیں گے؟ ایک وقت آئے گا دنیا کہے گی کہ اپنے ایٹمی پروگرام کو بھی بند کرو, تو پھر آپ کریں گے, اپنا ڈیفنس کیسے کریں گے؟ میرا خیال ہے حکومت نے کڑوی گولی کھائی ہے, قوم کو یہ کڑوی گولی کھانی تھی اور یہ فیصلہ ہو گیا. اب یہ کسی وقت اسٹیبل ہو جائے گا 2-4 روپے اوپر نیچے, تو اس کو قوم کو ایک طویل مدتی فائدہ ہوگا. جب بھی کوئی حکومت آتی ہے شروع کے سال میں وہ سخت فیصلے کر لیتی ہے تاکہ جب وہ اس کا مدت گزرے, الیکشن قریب آئے, تو وہ عوام کو ریلیف دے سکے. اسی لیے پہلا سال جو ہوتا ہے وہ جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے کسی نہ کسی حد تک انپاپولر بھی ہو جاتی ہے, جیسا کہ آج آپ سروے میں بھی دیکھ رہے تھے کہ زیادہ تر لوگ مطمئن نہیں ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اکنامک فرنٹ پہ ایسے ٹف ڈیسیژنز لیے جا رہے ہیں جو بہت عرصے سے ڈیو تھے, اور اب انہوں نے لے کر بہت اچھا کیا ہے. آپ سے مجھے اتفاق ہے بہت سی چیزوں سے. اگر آپ بالکل اسی طرح اجازت دیں گے کہ ڈالر جو چاہے ملک سے باہر بھیجتا پھرے, اور چلے وہ تو اگر کام کاج سے بھیجتا ہے تو بھی ایک بات ہے, کوئی امپورٹ کے لیے بھیجتا ہے. جو یہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے کئی سال سے یہ سوال زیر بحث ہے. 10 بلین ڈالر جا رہا تھا پچھلے سال, 16 بلین ڈالر گیا. کوئی ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے کہ اسی طرح پیسہ ملک سے باہر جاتا رہے؟ لوگ اشرافیہ سو کارڈ جو ہے, اور سیاستدان لیڈر آپ ہی نے مجھے بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ 3.25 ارب روپے کے منشی کے اکاؤنٹ میں سے نکلے ہیں رمضان شوگر مل کے. نواز شریف کا صاحب کا جو فیکٹری کا منشی ہے, شریف خاندان کی, نواز شریف صاحب کی ہے, یہ سارے خاندان کی ہے. تو یہ پیسہ جو ہے ملک سے باہر جائے اور واپس آئے اور کچھ بھی ہوتا رہے, مطلب اس کو اسی طرح جاری نہیں دینا چاہیے. نہیں, بالکل جاری نہیں رہنا چاہیے. حلالی صاحب کی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو فورن انویسٹر آ رہا ہے وہ اپنا منافع تو لے کے جائے گا. اگر ہم اس کو منافع لے کر نہیں جانے دیں گے تو وہ اپنا پیسہ باہر سے کیوں لائے گا؟ اس حد تک فورن انویسٹرز کو تو آزادی ہونی چاہیے, لیکن جو پاکستان کے ریزیڈنٹس ہیں ان پہ کچھ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, ریگولیشن ہونی چاہیے جیسے دوسرے ملکوں میں ہے. انڈیا میں بھی ہے. کل وقار مسعود کہہ رہے تھے کہ وہاں 400 ارب ڈالر سے زیادہ کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں, اور وہاں پہ یہ اجازت نہیں ہے. پاکستان میں ہے جو نواز شریف نے 1991 میں دی تھی تاکہ وہ اپنا سرمایہ باہر لے جا کر فلیٹ شلیٹ خرید سکیں, اور یہ سر محل زرداری صاحب نے بعد میں خریدا. ہماری اشرافیہ جو ہے یہ کوئی ایسا کام کرنے ہی نہیں دیتی, کوئی ایسی لیجسلیشن ہونے نہیں دیتی جو اس کے مفادات کے خلاف ہو. اس اشرافیہ کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹیکس نہیں دیتے. 7 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں, 50 لاکھ لوگوں کو دینا چاہیے. ان سے کون ٹیکس لے گا؟ ٹیکس یہ دینا نہیں چاہتے, امپورٹس پہ یہ ریسٹرکشن لگوانا نہیں چاہتے, بیرون ملک رقم منتقلی کو روکنا نہیں چاہتے, اور پھر کہتے ہیں کہ ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ روپے کے مقابلے میں سٹیبل رہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا, میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں عادل صاحب بھی, یہ عمران خان کیوں نہیں اٹھ کے کہتا ہے عوام کو کہ یہ ایک اکنامک ایمرجنسی ہے, اکنامک ایمرجنسی سے میں تم لوگوں کو میں بات کر رہا ہوں, میرے ساتھ کھڑے رہو, اٹھو اور
میں بینکس کو کہہ رہا ہوں کہ پیسے دو لوگوں کو کہ گھر بنائیں. میں نہیں کہتا کہ 10 لاکھ گھر بنائیں. شروع تو کرو, شروعات کرو, ان کو ہوپ دو. دیکھیں نا, عوام کو امید دینا بہت ضروری ہے. کھڑے ہو کے کہیں ہاؤسنگ اسکیم شروع کرو, اور اسکیم شروع کرو. یہ نہیں ہے کہ آپ بات بھاگ کے لوگوں کو بلا کے ڈانٹیں کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو, وہ کیوں کر رہے ہو. یہ ان کا کام نہیں ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو ہاؤسنگ اسکیمیں پہلے سے جاری تھیں, اجازت دی جاتی تھی, اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے. جی پابندی ہے, گزرے زمینوں پر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی جاتی ہیں. ایک تو غیر قانونی تھی نا, ان پہ تو پابندی لگنی چاہیے. ویسے جو غیر قانونی ہے وہ جاری ہے, کوئی اجازت نہیں دی جا رہی, کوئی بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہے. میرا سوال بھیا شرافیہ ہے, بگڑی ساری باتیں آپ نے بھی صحیح کی, عدنان صاحب نے بھی صحیح کی, اور یہ لوٹ مار ہے اور یہ ابن الوقتی ہے. وہ عمران خان صاحب کو کسی نے روکا ہوا ہے کہ یہ ڈالر, یہ منی لانڈر کو روکیں, اور ہر آدمی جیبوں میں ڈالر لیے پھرتا ہے, عام پاکستانی, اس کو روکیں, اس پہ پابندی لگائیں. انڈیا میں پابندی ہے, یہاں جس کی اکانومی بہت بدرجہ بہتر ہے, کبھی ہماری بدرجہ بہتر تھی, تو انہیں کس نے روکا ہوا ہے؟ اگر وہ سمجھوتا انہوں نے کیا, اقتدار میں آ گئے, چلیے ہوا جو کچھ ہوا ماضی میں ہوا, مگر اب انہیں کون روکتا ہے کہ یہ ہر آدمی اپنا یہ فارن کرنسی اکاؤنٹ نہ کھول سکے, اور منی لانڈر کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ شروع کر دیے جائیں, بتدریج اس کا نتیجہ نکلے گا. اشرافیہ ہارون صاحب جو ہر جماعت کا حصہ رہی, اب تحریک اشرافیہ سے ڈر کے اگر انہوں نے فیصلے کرنے تو انہیں ہم کس لیے لائے؟ پھر نواز شریف تھا, پھر زرداری صاحب تھے جو خود بھی پیسے بناتے تھے. عادل صاحب, یہ خان صاحب کو ہم کس لیے لے کر آئے؟ اگر اشرافیہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنا تھا تو پھر نواز شریف ٹھیک تھے, آصف علی زرداری ٹھیک تھے, تو عمران خان صاحب کیوں آئے پھر؟ دیکھیے جی, جو نواز شریف کی کرپشن تھی وہ اتنی بڑھ چکی تھی کہ لوگوں نے کہا جو متبادل ملتا ہے اس کو لے آؤ. اب عمران خان کا ایک ہی تاریخی رول تھا کہ نواز شریف سے جان چھڑا دی قوم کی. اب ان میں مجھے لگتا ہے سیاسی بصیرت کی کمی ہے. حکومت چلانے کے لیے وہ مطلوبہ مہارت ان کے پاس نہیں ہے. وہ اسٹیٹ کرافٹ جو چاہیے ہوتا ہے اس کی ان میں کمی نظر آتی ہے. 9-10 مہینے ہو گئے, وہ عوام کے لیے ایک بھی بڑا فیصلہ نہیں کر سکے جس پہ ظفر ہلالی صاحب بھی کہہ سکیں واہ واہ عمران خان صاحب تم نے تو کمال کر دیا. ایسا جو ان کے پرانے حامی تھے, جو ان کو سپورٹ کرتے رہے تھے, وہ بھی آج مایوس ہیں. وہ اس طرح اس نظام کا حصہ بن گئے ہیں, نمک کی کان میں گھس کر خود بھی نمک بن گئے ہیں. یہ ایک مایوسی کی بات ہے. اب اس وقت مسئلہ یہی ہے کہ ان کے مقابلے میں جو لوگ ہیں ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں. زرداری, نواز شریف, کیا حال ہے آپ دیکھیے کہ لاڑکانہ میں 500 ایڈز کے مریض نظر آ گئے. اتنے زیادہ کیسز آئے کہ بلڈ ٹیسٹ کرنا ہی بند کر دیے انہوں نے. وہاں پر جو حالت ہے سندھ کی, کراچی کو کوڑا گھر بنا دیا. 10 سالوں میں 10 بسیں دی گئی پبلک ٹرانسپورٹ کی. خدا کا خوف کرو, جو شہر پورے پاکستان کو پالتا ہے اس کو 10 سال میں 10 بسیں سندھ حکومت نے دی. تباہی اور بربادی انہوں نے پورے سندھ کی مچائی ہوئی ہے. اور جب لوگ کچھ کہتے ہیں جی یہ تو وفاق کھا گیا, پنجاب کھا گیا, اس طرح لوگوں میں الٹے سیدھی باتیں کرتے ہیں. تو اس وجہ سے عمران خان کی, ہلالی صاحب صحیح کہتے ہیں, پہلے میں نے سنا تھا کہتے ہوئے کہ عمران خان کا متبادل نہیں ہے, یہی ان کا پلس پوائنٹ ہے. لیکن یہ قوم کی بدقسمتی ہے کہ اس نے بھٹو کو اوپر ٹرسٹ کیا, بھٹو نے اس کو بٹرے کیا. اس نے عمران خان پہ ٹرسٹ کیا اور عمران خان اسے بٹرے کر رہا ہے. 10 مہینے میں ایک بھی فیصلہ ایسا نہیں کر سکے جسے عوام جو ہے وہ اپریشیٹ کر سکے. بہت شکریہ آپ کا عدنان. عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے اپنا وقت نکالا, اس کے لیے شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک کی جانب بڑھ جاتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ ساری صورتحال میں اب کی بار اپوزیشن جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ایک عدد تحریک چلائی جائے گی عید کے فوراً بعد. یہ تحریک کامیاب ہو سکے گی, لوگ نکلیں گے یا پھر نہیں, اس سے متعلق بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. آ جاؤں گی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بات کریں گے اس تحریک کی جو کہ عید کے بعد چلائی جانے والی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے. کتنی کامیاب ہو سکے گی؟ خود تو وہ سلاخوں کے پیچھے ہے. دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے, دونوں پھنسے ہوئے ہیں نیب کیسز میں. پی 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 پھنسا ہوا ہے, پی پی ایم ایل این پھنسی ہوئی ہے.
ایم مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ پتہ نہیں کوئی چیز میں ہر چیز میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے کہ گورنمنٹ پہ پریشر لائیں، اکنامک کیا کہتے ہیں میل کنٹینٹ جو ہے، لوگ خوش نہیں ہیں اس کی ایڈوانٹیج لیں. تو یہ ایک بڑا نیچرل فینومینا ہے کہ ایسے موقع پہ وہ اکٹھے ہو اور اس گورنمنٹ پہ پریشر ڈالیں. کام نہیں ہوگا، اٹ ول ناٹ ورک. میں نہیں کہتا کہ عمران خان پیچھے چلے جائے گا، ایبسلیوٹلی ناٹ، مگر یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ اگر وہ زیادہ کیپیبل ہوتا اور تھوڑا سا بہتر پرفارمنس کرتا تو شاید ان کا یہ نہیں ہوتا، ان کو نکلیں باہر، اس لیے کہ کون آتا ہے ان کے ساتھ. مگر اب وہ نکل آئے ہیں اور اپنے کیسز کے لیے پریشر ڈالنے کے لیے، ڈھیل لینے کے لیے، تو اٹس پریڈکٹیبل ہے. لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو کہتی ہے کہ حکومت ان سے خوفزدہ ہے ہارون صاحب، شاید اسی وجہ سے ان پہ کیسز بھی بنائے جا رہے ہیں اور انہیں اندر ڈالا گیا. میرا نہیں خیال کہ ان سے خوفزدہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ وہ دباؤ ڈالیں گے، عوامی تحریک نہیں چلا سکتے، اور میرا یہ خیال ہے متحد نہیں ہوں گے، کوارڈینیشن ہوگی. مولانا فضل الرحمان، میرا اندازہ یہ ہے کہ مدرسوں کے لڑکے لے کر آئیں گے. جماعت اسلامی کے بارے میں میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا. گڈ پوائنٹ. نون لیگ جو ہے اس کے پاس وہ ورکر نہیں ہے جو سڑک پہ آ کے احتجاج کر سکے. بالکل نہیں. یہ دکانداروں کی پارٹی ہے. ہڑتال ہو سکتی ہے دکانوں کی، جلوس بڑے بڑے نہیں نکل سکتے. نواز شریف صاحب جیل میں ہوں گے، شہباز شریف صاحب جلوسوں کی قیادت کرنے والے ہے ہی نہیں. ان کی صاحبزادی کی البتہ خواہش ہے، وہ بے نظیر بھٹو بننا چاہتی ہیں، وہ دوسری بات ہے. دکاندار ان کے ساتھ ہیں، وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں. اندیشہ اور ہے، اندیشہ یہ ہے کہ کوئی حماقت کر بیٹھتی ہے بعض اوقات حکومت، جیسے ماڈل ٹاؤن میں نواز شریف صاحب نے کر گئے تھے، ٹھیک ہے، ان کی حکومت نے کی تھی، گولی نہ چلائے. اگر آئیں اور آگے یہ جون کی گرمی میں بیٹھے رہے، میں نہیں سمجھتا جون کی گرمی میں لوگ آ کے بیٹھے رہیں گے یا کوئی دھرنا دیں گے. سندھ کے اندر تھوڑے بہت مظاہرے ہوں گے، تھوڑے بہت، اس سے کم کراچی میں، حیدرآباد میں ہو سکتے ہیں. زیادہ تر لوگ نہیں شریک ہونے چاہیں گے. پنجاب میں کوئی بڑے جلوس نہیں نکل سکتے. میرا خیال ہے کہ دباؤ ڈال کر وہ کچھ رعایتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ میری پختہ رائے. مگر ہارون صاحب، اور اگر میں ایک بات دہراتا ہوں جو کل بھی میں نے کہی تھی، عمران خان صاحب کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، اس میں تقریباً اتفاق رائے پایا جاتا ہے سوچنے سمجھنے والے لوگوں میں. لیکن اس وقت زرداری اگر آ جائے، جس کا بہت، اس کا تو چانس ہی کم ہے، لیکن اگر نون لیگ شریف خاندان کی قیادت میں آتی ہے تو وہ حالات کو سدھار نہیں سکتی. یہ لوگ جانتے ہیں، اسی لیے وہ عمران خان کو موقع دینے. لیکن جو حالات بگڑے ہوئے، اسی چیز کو پوائنٹ بنا کے اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ عوام کو نکالا جائے گا باہر، ان کے مفادات کے لیے نکالا جائے گا. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، بالکل صحیح ہے. جتنا آپ گڑبڑ کر سکیں ملک پہ، اتنا گورنمنٹ کا کنسنٹریشن ہٹ جاتا ہے، اتنا گورنمنٹ کا پرفارمنس پہ امپیکٹ ہوتا ہے. تو ان کو کچھ کرنا ضروری ہے کہ گورنمنٹ کو، مانے ان پینک تو خیر نہیں، دیٹس ناٹ دی رائٹ ورڈ، گورنمنٹ کو تھوڑا سا دقت ہو. کوشش تو ان کا حق ہے اور وہ کریں گے، اور ہم نے بتا بھی دیا کیوں کریں گے، پھنسے ہوئے ہیں یہ. مجھے صرف ایک چیز کا فکر ہے، مجھے ایک چیز کا فکر یہ ہے کہ کچھ دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کی الیکشنز اناؤنس ہونے ہیں 23 تاریخ کو، رزلٹ اناؤنس ہوگا. کچھ دنوں میں ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ایران اور امریکہ کا کیا ہو رہا ہے. اور میرے اپنے خیال میں یہ دو ہمارے لیے اتنے اہم واقعے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو وداؤٹ پریشر ایٹ ہوم، ان کو پورا ان کا کنسنٹریشن ان دونوں چیزوں پہ ہونا چاہیے. اور بڑا افسوس ہوگا کہ یہ اکنامک جو ہو رہا ہے اس وقت، اور جو ان لوگ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا توجہ جو ہے ڈائریکٹ وہ کیا کہتے ہیں ہٹ جائے. دوسری بات کا ایک اور چھوٹی بات، میں سمجھتا ہوں ابھی تک کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس معاملہ حل ہونے کے لیے نواز شریف کو اور زرداری کا جو فیصلہ ہے، وہ جو فیصلہ ہے کچھ اور ہونا چاہیے. عمران خان سمجھتا ہے کہ ان کو ادھر جانا چاہیے جو ان کا سب لوگ سمجھتے ہیں جانا چاہیے، چور کو جیل سے بدتر اگر کوئی جگہ ہے میں سوچ رہا تھا، مجھے آسانی سے نہیں مل رہا تھا، مگر اگر کچھ اور کہتا تو وہ بیپر لگا دیتے ہیں. مگر مجھے فکر مند مجھے یہ ہے کہ اس بات پہ شاید بڑی لڑائی نہ ہو جائے. ایک سائڈ کہتے ہیں پیسے لو اور جان چھڑاؤ، دوسرا سائڈ کہتے ہیں پیسے لو اور سزا بھی دو. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ میرے خیال میں یہ بات جو ہے یہ اٹ ول کم اپ. ٹھیک ہے، لیکن جو قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنا شوق پورا کر لیں ہارون صاحب، یہ اپوزیشن جماعتیں، آپ کو لگتا ہے اوور کانفیڈنٹ ہو کر یہ بات کر رہے ہیں؟ نہیں، ہمارا تجزیہ بھی وہی ہے، قریشی صاحب کا بھی وہی ہے.
वही है, मतलब हुकूमत कमजोरी तो नहीं दिखाती ना एजुटेशन के मुकाबले में। कुरैशी साहब बिल्कुल वही कह रहे हैं जिसकी तवक्को थी। कुरैशी साहब तो निस्बतन नर्म आदमी हैं और दूसरे लोगों से तो अंदाजा है कि इससे भी ज्यादा सख्त है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई एजुटेशन हो सकता है। इमरान खान अपनी करिश्मेटिक शख्सियत के बावजूद और बड़े डेडिकेटेड वर्कर्स के बावजूद, स्ट्रीट पावर तो उसके पास है ना, वो नहीं कर सका था और उसको बहुत से अहम लोगों की हमायत भी हासिल थी, वो नहीं कर सका था। ये कर लेंगे, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। ये नहीं, वो नवाज शरीफ 58% लोग कहते हैं इसको मुल्क से बाहर ना जाने दिया जाए। इसका क्या मतलब है कि बाहर ना जाने दिया जाए? नो डील, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो समझते हैं इसके पास पैसा है, इसने पैसा मुल्क का लूटा है, इसको जाने न दिया जाए। उस पर तरस खाते हैं, कहते हैं हम उसे याद करते हैं ये। लेकिन और जरदारी साहब के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। यानी उनके महल्लात है, उनके वालिद ग्रामी वहाँ, वो तो जेल जाने के खुद ख्वाहिशमंद है, खुद ख्वाहिशमंद है। ऐसी बातें हैं, लोगों की बातों पर ना जाया कीजिए। चाय की प्याली वो उठा नहीं सकते, वो जरदारी एक और था। करते हैं वो बातें करने से क्या होता है? जरदारी साहब ये कहने के बाद मुल्क छोड़कर भाग गए थे और 3 साल बाद वापस आए थे कि 3 साल टेन्योर वाले जो हैं या हम रुकावट न बने और हमें ईंट से ईंट बजा दूंगा। ईंट बजाने के लिए फिर वो मुल्क से बाहर चले गए और 3 साल बाद फिर मुल्क की शक्ल आकर देखी थे। लेकिन जिस स्ट्रीट पार्क की आप बात कर रहे हैं हिलाली साहब, खान साहब तो कहते हैं उनका जो धरना 126 दिन चलता रहा वो तो बड़ा कामयाब रहा है। वो तो ये कहते हैं खान साहब का धरना कामयाब था, उनके मुताबिक कामयाब नहीं था। हमारे फ्रस्ट्रेशन जो था लोगों को, वो सब फोकस कराया, आउटलेट दिया, एक्सप्रेशन दिया हम लोगों के ख्याल का। और एक आदमी डट के खड़ा रहा, कंटेनर में रहा। इट वॉज अ ग्रेट थिंग। मैंने भी जाके कंटेनर पे उनके साथ खड़ा रहा कुछ देर, कहने की मैं डर रहा था कि गिर जाऊंगा। फिर सिर्फ मैं इसलिए गया कि मैं जानना चाहता था, जब तक आप प्रेजेंट ना हो आप वो जोश और वलवला फील नहीं करते। तो मेरे ख्याल में इट वॉज अ गुड थिंग। कोई बात नहीं। हाँ, इन अ सेंस कि ऐसे मौके पे था जब सीपेक आ रहा था, वो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आ रहा था, तो पीएमएलएन गलत नहीं कहती है कि इट डिस्टर्ब द विजिट, मगर ये चीजें ऐसे ये स्पॉन्टेनियस है, ये प्लान नहीं किए जाते हैं। उस वक्त वो नहीं कह सकता था अच्छा अब हम सब चले जाएं, इसको विजिट के बाद फिर हम आ जाएं जोश, और वैसा नहीं होता। यू कांट ब्रेक द मोमेंटम। मगर दैट सेड एक बड़ा अच्छा सेफ्टी वेल्व का तरीका उन्होंने बताया, विच मैं उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हारून साहब, जब कोट लखपत जेल की रवानगी हुई थी नवाज शरीफ साहब की, जब कुछ हजार कारकुन निकल आए थे, मरियम साहबा के मुताबिक एक कामयाब थी वो सारी सूरत हाल। अगर मौलाना फजलुर रहमान सामने आ जाते हैं, अपने मदरसे के तलबा को लेकर आ जाते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब सिंध के अंदर कुछ लोगों को जुलूस के लिए निकाल लेते हैं, अवाम को निकाल लेते हैं, लाहौर से भी कुछ लोग निकल आते हैं, तो यकीनी तौर पे हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। मुश्किल खड़ी हो सकती है, मैं कब कहता हूँ मुश्किल नहीं खड़ी हो सकती, तो उसको इतना लाइट नहीं लेना चाहिए। इसका इम्कान कम है। और आपका क्या ख्याल है कि जब मौलाना फजलुर रहमान यहाँ लोगों को ला के बिठाएंगे, कितने दिन बिठाएंगे उन्हें? और आपका क्या ख्याल है तहरीक इंसाफ के कारकुन हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? ये तो अनारकी फैल जाएगी फिर। नहीं, वो अगर तहम्मुल से सब्र से काम लें और जलसे वलसे उन्हें करने दें, तकरीरें कर लें, शौक पूरा कर लें, मीडिया उनकी पूरी मदद करेगा। मीडिया को तो हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए। तहरीक इंसाफ के टाइगर बर्दाश्त नहीं करते ये। नहीं, बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, और क्या करेंगे इसके सिवा। नवाज शरीफ साहब ने बर्दाश्त किया, वो ज्यादा घबराए थे, वो जाने के लिए मेंटली तैयार थे, उनके वज़रा ने बिस्तर बांध लिए थे। देखिए, धरने का मकसद के थारसेज नहीं था। मैं बड़े अदब से इख्तलाफ करता हूँ हिलाली साहब से। धरने का मकसद हुकूमत को रुखसत करना था और उसमें वो बिल्कुल नाकाम रहे। मैंने उनसे कहा, बार बार कहा, लिखा, उनके साथियों को मैसेजेस भेजे कि अगर शहबाज शरीफ का इस्तीफा मिल जाए और फौज की निगरानी में तहकीकात हो जाए तो ये एक अजीम तारीखी कामयाबी होगी। लेकिन उस वक्त वो सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये अपोजिशन अगर ये करेगी, मैंने बहुत तहरीकें देखी हैं जो भुट्टो साहब के ज़माने में या लियाकत बाग में 10, 12, 15 कारकुन कत्ल कर दिए गए थे, ANP के, छतों से फायरिंग की गई थी। इसके बावजूद तहरीक नहीं चल सकी थी। शुरू में नहीं तहरीकें चलती हुकूमत के, कुछ वक्त गुजर जाए, 3-4 साल गुजर जाएं। सर्वे भी यही कहता है कि 74% लोग 2 साल मोहलत देने के लिए तैयार हैं। उसमें अगर वो कोई परफॉर्मेंस दिखा सके तो ठीक है। दूसरी बात यह है कि अल्टरनेटिव क्या है। अगर अल्टरनेटिव आसिफ अली जरदारी है और नवाज शरीफ है और मौलाना फजलुर रहमान, 3 आदमी इस मुल्क में हुकूमत करेंगे,
تو میں اتنی ذہنی اذیت سہنے کے باوجود عمران خان کو ووٹ دوں گا، وہ تو عوام بھی یہی باوجود اس کے کہ یہ دونوں پارٹیوں نے میڈیا سیل بنائے ہوئے گندی گالیاں بکتے ہیں اور لوگ شریف لوگ ہم ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، مگر میں مولانا فضل الرحمان اور زرداری کی اور نواز شریف کی حکومت پر پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا حافظ.